अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं खैबर क्रॉनिकल्स और मैं हूं वरीश हसन। खैबर क्रॉनिकल्स की इस नई पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। आज की पॉडकास्ट में हम इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे जो कि ना सिर्फ पॉलिसी मेकर्स बल्कि मुल्क के हर एक आम शहरी के लिए भी काफ़ी अहमियत रखता है। हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे मुल्क में गवर्नेंस इतनी वीक क्यों है, इसकी वजूहत क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अख्तर अली शाह जो कि मशहूर तज्ज़िया निगार, और उन्होंने अभी रिसेंटली अपना एक पावरफुल आर्टिकल भी लिखा हाउ टू फिल द गैप्स इन गवर्नेंस के नाम से, और वो साबिक सेक्रेटरी दाखिला भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, और आपने बड़ा अहम मौजू चुना। शुक्रिया। अच्छा सर, हम आपसे इस बारे में आज सवालात कर लेते हैं कि आपका एक बहुत ही पावरफुल आर्टिकल है और काफ़ी ये थॉट प्रोवोकिंग है और मीनिंगफुल है। तो इसमें आपने काफ़ी अच्छी डिस्कशन की हुई है गवर्नेंस से रिलेटेड। तो हम इस बारे में आज बात कर लेते हैं, थोड़े सवालात भी कर लेते हैं कि ये सवालात जो है वो पॉलिसी मेकर्स के लिए भी और आम शहरी दोनों के लिए बहुत रेलेवेंट है। तो सर, सवालात का सिलसिला जारी करते हैं कि आप बताइए कि आपने सबसे पहले आर्टिकल के स्टार्ट में जनरल आसिम मुनीर की स्टेटमेंट मेंशन की, तो इनकी स्टेटमेंट मेंशन करने की वजह क्या थी? और ये भी सवाल मुझे है कि आर्मी का बार बार गवर्नेंस वो फिल क्यों करनी पड़ती है उन्हें? सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी चीफ का हवाला पहले इसलिए दिया कि उन्होंने एक कौमी इजलास जो था उस पे ये बात की थी कि हम कब तक हमारे फौजी खून का नजराना देते रहेंगे और कब तक गवर्नेंस के खिलाफ हो। अब ज़रूरत है कि पुर किया जाए, ठीक, क्योंकि एक गवर्नेंस का खिला है जिसकी वजह से मुल्क में मैं ये कहूँगा कि बदअदमी फैली हुई है, एक डिसऑर्डर है और मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जा रहा। बिल्कुल। तो वो चूँकि उनका ये बयान बहुत मौजूद बहस बना, और इस वक्त वो ख़ुद भी बतौर आर्मी चीफ वो बहुत सी ऐसे इदारे हैं जिनमें उनको एक मरकज़ी हैसियत हासिल है, जैसे कि SIFC का इदारा है, उसके भी वो मेंबर हैं, नेशनल सिक्योरिटी के इजलासों में शिरकत करते हैं, बिल्कुल। और दुनिया के तमाम ममालिक के साथ वो राब्ते में रहते हैं, और दूसरे वफूद जो यहाँ पर आते हैं वो उनसे मिलते हैं, जिसमें कि वो कौमी सलामती के अमूर के अलावा मुल्क की मईशत के हवाले से या बल्कि इवन तालीम के हवाले से, हर हवाले से जी बातचीत करते रहते हैं। तो अब वैसे भी अगर आप नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो 2022 में बनी थी, तो वो महज एक ज़माने में सिर्फ फोकस सिक्योरिटी के ऊपर था। अब जियो इकोनॉमिक्स आ गया है कि जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी का पैराडाइम है, अब वो ज़्यादा वसत इख्तियार कर रही है। अब महज वो मिलिट्री पर्सपेक्टिव नहीं है, बल्कि उसमें आपकी मईशत भी आ जाती है, उसमें लोगों की वेल बीइंग भी आ जाती है। तो ये तमाम, अगर आपकी मईशत अच्छी होगी तो आपके रियासत के इदारे जैसे फ़ौज है, पुलिस है, तो ये बग़ैर अच्छी मईशत के आगे चल नहीं सकते। तो इसलिए मैंने उनका जिक्र किया। सही। तो सर, ये आप ये भी बताइए कि आर्मी को बार बार गवर्नेंस जो है वो फिल क्यों करनी पड़ती है? गवर्नेंस क्यों फिल करनी पड़ती है? गवर्नेंस ये है कि 1947 से आप देखें, इसमें कुछ कोताहियाँ मैं कहूँगा जो हमारी लीडरशिप है मुख्तलिफ अदवार में जो रही है, उनकी भी अपनी कमज़ोरियाँ हैं। फिर यहाँ पर जो हमारे मुख्तलिफ क्लास स्ट्रक्चर जो है हमारे माशरे का, जो कि जब पाकिस्तान बना तो ज़्यादातर एक जागीरदार उसके ऊपर हावी थे, और साथ ही साथ फिर एक नो दौलती में कहूँगा उनको क्रॉनी कैपिटलिज्म, जिनको लाइसेंसेस मिले वो उभरे, और फिर साथ साथ जो सिविल ब्यूरोक्रेसी थी वो हावी रही, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आइन को नहीं बदले दिया। तो एक तो वजह इसकी बुनियादी ये है। दूसरी ये है कि जो आम आदमी है, अवाम है,
ان کی جو رائے تھی، جو سیاسی جماعتیں ان کو نمائندگی کرتی ہیں، ان کو مین اسٹریم میں نہیں آنے دیا گیا. اور اس وقت مشرقی پاکستان چونکہ ایک اکثریت میں تھا آبادی کے لحاظ سے، وہاں پر چونکہ فیوڈلزم نہیں تھی، متوسط طبقے کے پاس قیادت تھی، تو اس کو بھی دور رکھا گیا. اور پاکستان میں آئین تقریباً میرے خیال میں 56 میں بنا پہلا آئین. تو اس وقت تقریباً آرمی چیف ایک ہی رہا، فیلڈ مارشل ایوب خان، اور اس وقت کوئی 7-8 پرائم منسٹر تبدیل ہو چکے تھے. ٹھیک. تو اس وجہ سے پاکستان کی معیشت اس وقت صحیح طریقے سے نہیں، اور عوام کی جو خواہشات تھی، اور اسی وجہ سے اس وقت جب پاکستان بنا تو فیض احمد فیض جو ہمارے اس وقت کے شاعر ہیں، اور اب بھی وہ ایک بہت اچھے شاعر مانے جاتے ہیں، انہوں نے لوگوں کے احساسات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے، کہ دشت کے تاروں میں مل جائے گی کہیں نہ کہیں منزل. تو وہ جو لوگوں کی ایک احساسات تھے، جو آرزویں تھی، تمنائیں تھی، کہ آزادی کے بعد ان کی زندگی میں کچھ مثبت تبدیلی آئے گی، لیکن وہ شاید نہیں آئی. تو پھر ایک مایوسی کا عالم تھا، جس کا فائدہ پھر فوجی قیادت نے لیا، اور پھر انہوں نے جو اپنے آئین کو روکتے ہوئے، سکندر مرزا صدر اس وقت بن گیا تھا، اور پھر 58 میں مارشل لا لگا دیا. پھر ایوب خان کا 52 میں، اس نے 62 میں جو آئین دیا، تو اس کو کہتے ہیں کہ اٹ واز اے ٹیلر میڈ آئین، جو اس کی شخصیت کے مطابق بنایا گیا تھا. لیکن اس وقت بھی پاکستان سیٹوں سینٹوں میں چلا گیا تھا، ہم امداد کے اوپر پل رہے تھے. تو اس وقت ہماری معیشت میں ترقی تو ہوئی، اکنامک گروتھ تو بڑھی، لیکن اس کی جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تھا وہ عام آدمی تک نہیں پہنچا. عام آدمی کی زندگی میں پھر کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو لوگ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 1969 میں پھر سڑکوں کے اوپر تھے. اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے اس وقت تو آپ شاید پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن کتابوں میں پڑھا ہوگا. تو مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ شیخ مجیب کی قیادت میں، اور یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں پھر ایک عوامی تحریکیں شروع ہو گئی. اور اس وقت یہاں پر روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دیا گیا، اور لوگ سڑکوں کے اوپر تھے. اس کے باوجود کہ ایوب خان اپنا 10 سالہ ترقی کا جشن منا رہا تھا، لیکن پھر بھی آئین کو پامال کیا گیا. جو ایوب خان کا اپنا آئین تھا، اس نے آئین کے مطابق عمل کرنے کے بجائے اس وقت کے آرمی چیف کو وہ اقتدار سب دے دیا، یا خان کو. پھر آپ دیکھتے کہ لیگل فریم آرڈر کے نیچے الیکشن ہوئے، لیکن اس وقت جو مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ سویپ کر گئی، تو پورے پاکستان میں ووٹ، اسمبلی کی ووٹ کے حساب سے اکثریتی جماعت شیخ مجیب الرحمان کی تھی، عوامی لیگ تھی. تو اس کو اقتدار منتقل نہیں کیا گیا، اس پہ دیر کی گئی. یا خان یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے میں یہ آئین بناؤں گا، اس کے بعد پھر اقتدار ہوگا. تو اس میں الٹیمیٹلی آپ دیکھتے کہ اب سے آدھا بل چلا گیا. تو میں مختصراً یہ کہوں گا بات کو سمیٹتے ہوئے کہ اصل مسئلہ یہاں پر ہم نے خود سیلف اپوائنٹڈ گارڈین بن گئے ہیں نیشنل انٹرسٹ کے، کہ قومی مفاد کیا ہے. یہ چند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ قومی مفاد یہ ہے. عوام کی رائے کو احترام، عوام کی رائے کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ خود تو عوام سب کو آپ نہیں کر سکتے، وہ سیاسی جماعتوں کے ذریعے ہوتی ہے، اسمبلیوں کے ذریعے ہوتی ہے. بالکل. تو اس کا احترام نہیں کیا جاتا، اس لیے یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. اچھا سر، دوسرا سوال آپ سے یہ پوچھ لیتی ہوں کہ آپ کے نزدیک گورننس کا سب سے بڑا لاس کیا ہوتا ہے؟ اکنامک لاس، یہ پبلک ٹرسٹ ہوتا ہے، یا یہ انسٹیٹیوشنل کولیپس؟ دیکھیں، گورننس بنیادی طور پر تو یہ دیکھیں گے کہ اس کی اجزاء کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں اس میں، ان کی بیسک اسینشلس کیا ہیں. ایک اس میں آ جاتی ہے آپ کی ایفیشنسی، پھر آ جاتی ہے کہ کتنے افیکٹو ہو، پھر آ جاتا ہے شفافیت، ٹرانسپیرنسی، پھر اس پہ اکاؤنٹیبلٹی آ جاتی ہے، جواب دہی.
پھر اس میں آ جاتا ہے قانون کی حکمرانی، پھر اس کے ساتھ کہ فوری طور پر وقت پر آپ فیصلہ سازی کریں، اور کس لیے کریں؟ عوام کی فلاح و بہبود بنیادی نقطہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اب پبلک آرڈر، انصاف، یہ تمام جڑا ہوا ہے آپ کی قانون کی حکمرانی کے ساتھ، آئین کی حکمرانی کے ساتھ۔ اور اگر ہم قانون کی حکمرانی، آئین کی حکمرانی اس کی روح کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اسے لوگوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، پھر ایک ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے۔ اور ملک تبھی چلتے ہیں کہ جب یہاں پر انٹرنل اسٹیبلٹی ہو۔ جب انٹرنل اسٹیبلٹی ہوگی تو آپ آگے کی طرف بڑھیں گے، آپ کی معیشت بہتر ہوگی، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں گے، اور لوگوں کی جو بنیادی حقوق ہے وہ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ اگر پبلک آرڈر نہیں ہوگا، افراتفری ہوگی، تو ہر ایک کا گریبان، آپ کا ہاتھ میرے گریبان میں ہوگا، میرا ہاتھ آپ کے گریبان میں ہوگا۔ تو پبلک آرڈر کے لیے اچھی گورننس بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ کرپشن از اے سمپٹم ناٹ دا روٹ کاز، تو آپ اس بات پہ سے ایگری کرتے ہیں؟ اور اگر ایگری نہیں کرتے تو اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ یہ دونوں، جب آپ قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، قانون کی گرفت نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی، تو پھر لامحالہ جب آپ ڈیویشنز کریں گے، پھر لوگ میں یہ جرأت آ جاتی ہے کہ پکڑ نہیں ہے، تو وہ پھر کرپشن کی طرف، وہ قانون کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جس ادارے میں ملازم ہوں، تو ریاست کو اور ان اداروں کو بھی ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشن کیا کہہ رہا ہے، یونیسیف کیا کہہ رہا ہے، یا آپ کی اپنی ہیلتھ باڈیز کیا کہہ رہی ہے کہ ایک عام شہری کو ایک صحت مند غذا کے لیے ماہانہ کیا چاہیے، اور اس پر کتنی اخراجات ہوتے ہیں، اس کی صحت اوسطاً اس کا خرچہ کیا ہوگا۔ اگر وہ بچوں کو ایک اچھے اسکول میں بھیجتے ہیں اچھے تعلیم کے لیے، تو اوسطاً خرچہ اس کا کیا ہوگا۔ ہر ایک کی خواہش ہے، یہ ایک فطری وہ ہے، ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے گھر تعمیر کرے، تو ایک اچھا ڈیسنٹ گھر ایک متوسط طبقے کا انسان اگر اپنے لیے بنائے تو اس میں کتنا، تو وہ پیکیجز ایسے ہونے چاہیے، ایک ویلفیئر اسٹیٹ، جہاں پر ویلفیئر اسٹیٹس ہے، کہ وہاں پر ایک شہری اپنی ایک خوشحال زندگی کو بسر کر سکے۔ جب یہ چیزیں مفقود ہوتی ہیں تو پھر یہ آپ کو کرپشن کی طرف لے جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، ایک طرف انفلیشن ہے، ایک طرف انفلیمیشن ہے، ان امپلائمنٹ ہے، اور دوسری طرف یہی لیوش پروٹوکولس ہیں، VIP کلچرز ہیں، تو کیا گورنمنٹ کا کوئی مورال لینس ہونا چاہیے جہاں رولرز کا لائف سٹائل ہمارے انہی عام لوگوں کو میچ کرے؟ یقیناً جب میں دوسرے کو کہوں گا کہ گڑ مت کھاؤ تو میرے منہ میں گڑ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ایک بڑی سی سادہ سی بات ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ واقعی یہ حدیث ہے، لیکن کوٹ کی جاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہا کہ میرے بیٹے کو نصیحت کرو کہ یہ میٹھی چیز نہ کھائے، تو نے کہا کہ آپ کل آ جاؤ، تو پھر کل آیا تو اس نے اس کو پھر اس وقت نصیحت کی۔ عورت نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس کو کل کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا اس وقت میرے منہ میں خود میٹھا تھا، اس لیے۔ صحیح ہے۔ تو یہ ہے کہ مجھے خود رول ماڈل پہلے بننا پڑے گا، مجھے دوسروں کو میں نصیحت کروں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم، اور ویسے بھی آپ ایک عام، میں مثال دیتا ہوں، اکثر ایک دکان ہے وہ نقصان میں جا رہی ہے، تو ایک دن نقصان کر لیں گے، دوسرے پھر میں آؤں گا کہوں گا کہ یہ کیوں، پھر میں دیکھوں گا اس میں 10 بلب ہے، میں کہوں یہ 5 کر دو، اس میں 10 بندے کام کر رہے ہیں، میں کہوں گا 5 کر دو، پھر بھی اگر وہ نقصان میں جا رہے ہیں پھر مزید کم اخراجات کو کم کروں گا، دوسرے اقدامات بھی، لیکن پہلے اخراجات، اگر پھر بھی نہیں ہوگا دکان میں بیچ دوں گا۔ تو اسی طرح ریاست بڑی دکان ہے، تو اس میں جو لوگ ہیں صاحب اقتدار ہیں، وہ اب یہ ایک
جب آپ کی اسمبلی کا یہ ایک سیمپل بن گیا ہے اور ہماری لوگوں کی سائیکی بھی بن گئی ہے، خود ہمیں بھی نفسیات کو بدلنا پڑے گا. کہ جو لیکسس گاڑی میں جا رہے تو اس کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں، وہ ہمارے رول ماڈل بن جاتا ہے. اس کے آگے پیچھے ویگوز جا رہی ہوتی ہے، وہ اب تو ڈالے کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، وہ جا رہے ہوتے ہیں. تو ہر ایک ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ اسمگلنگ کر کے اتنا مالدار ہوا ہے، اس سے کوئی ہیروئن بیچی ہے، کیا ہے. یہ کل تک تو میرے ساتھ میرے نیبر ہوڈ پہ رہ رہا تھا، یہ اچانک یہ کیسے ارب پتی بن گیا، پھر اسی کو ہم ووٹ بھی دیتے ہیں. تو یہ قصور کس کا ہے؟ عوام کو بھی تو سوچنا چاہیے. جب عوام کا پریشر ہوگا وہ تو عوام اپنے سیاسی لوگوں کے اوپر، سیاسی لوگ ہو، سرکاری لوگ ہو، جب عوامی پریشر اور ان کی اوپینین اتنی منظم ہوگی تو پھر کسی لیڈر میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس قسم کے کام کرے. وہ اپنے ایک دائرے میں رہے گا وہ. اور ویسے بھی انگریز نے دنیا میں ویسے حکومت نہیں کی، کچھ وجہ ہے. لیکن ان کے جو جنرل فائنینشیل رولز ہیں وہ کیا کہتا ہے کہ ایک عام فہم کا انسان، کہتے نصیحت کیا کہتے کہ آپ نے سرکاری پیسے کو کیسے استعمال کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جیسے کہ اے مین اور اے پرسن آف آرڈینری پروڈنس، اے پرسن آف آرڈینری پروڈنس، یعنی ایک عام فہم والا شخص جیسے اپنے پیسے کو استعمال کرتا ہے. یعنی آپ کی والدہ ہے گھر پہ، اگر اس پہ فہم والی ہے، پور نتیجہ جب اس کو روزانہ اپنا شور یا خود جو لے رہی ہے، کما رہی ہے، تو اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ وہ خرچ کرتی ہے. کہ میں نے آج یہ سبزی پکا دی، آج یہ کرنا ہے، آج یہ میں نے بجلی کا بل، تو وہ بڑے فہم کے ساتھ. تو اسی طرح جب مجھے اختیار مل جائے ریاست کے کسی بھی محکمے کا، تو یہ مجھ پہ بھی لازم ہے کہ میں اپنے فہم کے مطابق اس کو استعمال کروں. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا سر، آپ نے اپنے آرٹیکل میں یہ مینشن کیا ہے کہ گورنمنٹ کا کام اسٹیٹ کا ہوتا ہے، لائک جسٹس، ایجوکیشن اور سیکیورٹی. تو آج پاکستان میں یہ سب اتنا ویک کیوں ہے؟ پاکستان میں ویک اس لیے ہے کہ بعض ہماری پالیسیز جو ہیں قومی سطح کی، میں کہوں گا وہ ہم نے اس وقت شارٹ ٹرم، اس وقت ہو سکتا ہے یہ نہ ہو کہ ان کی نیتیں ٹھیک ہوں گی، لیکن اس وقت جیسے افغانستان میں جب سور انقلاب آیا تو اس وقت کی حکومت ضیاء الحق سے پہلے بھی ہم نے وہاں اس کو انقلاب سے بھی پہلے وہاں پر ڈیسٹیبلائزیشن کی کوشش کی، وہاں کے لوگوں کو یہاں پر لے آئے، ان کو اپنی تربیت دینی کی. پھر جب انقلاب آ گیا تو جیمی کارٹر تھے، آپریشن سائیکلون انہوں نے CIA کے ذریعے پھر ہم نے کر دے دیے. تو یہ تسلسل کے ساتھ یہ چیزیں رہی ہے، اور ہم جو گریٹ گیم ہے اس کا ایک حصہ بن گئے، اور اس کی وجہ سے یہاں پر پھر ہر قسم کا ہتھیار بھی آیا، ہر قسم کے نظریات بھی آئے. تو یہ تو اس سطح کے اوپر بگاڑ پیدا ہوا. اور پھر اس کے علاوہ ہماری جو ادارے ہیں وہ ایک کلائنٹیل سٹیج میں میں کہوں گا، جو ایلیٹ کیپچرڈ ریاست میں کہوں گا ایلیٹ کیپچرڈ ہے. اس پہ سرکاری لوگ بھی ہیں شامل ہیں، اس میں جو خان خوانین ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو اپنی مرضی کے AC بھی لگا رہے ہیں، جو اپنی مرضی کے DC بھی لگا رہے ہیں، جو اپنی مرضی کا پٹواری بھی لگا رہے ہیں، جو اپنی مرضی کے SHO بھی لگا رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ تمام بگاڑ، جب صحیح معنوں میں چیزیں میرٹ پر ہونا شروع ہو جائیں گی، قانون کے مطابق شروع ہو جائیں گی، اور ادارے واقعی صحیح معنوں میں آزاد ہوں گے، تو تب گورننس بہتر ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. اچھا سر، آپ یہ بتائیے کہ موجودہ گورننس جو ہے KPK کی، خیبر پختونخوا کی، تو وہ آپ کس طرح لگتی ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. میں یہ کہوں گا کہ بعض ایریوں میں بہتری بھی کی ہے، جیسے کہ ویلفیئر کے حوالے سے انہوں نے بہت سی اسکیمز رائج کی ہے، جو صحت کے حوالے سے ہے، یا بھی وہ کسان کارڈ کچھ دے رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی دے رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ بعض بڑے ویک ایریاز بھی ہیں. پولیس اپنے تاریخ اس نے خون سے بھی رقم کی ہے،
لائن آرڈر کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، لیکن اب بھی اس پہ بہت بڑی گنجائش ہے بہتری کی کہ ہم اپنی تفتیش کے نظام کو بہتر بنائیں. ہم جو دہشت گردی کی جو ایک لہر اب اٹھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اس کے خلاف مؤثر کارروائی کریں. اور دوسری طرف جو ہماری اعلیٰ تعلیم ہے، اس کے جو ادارے ہیں، ایون میں کہوں کہ اعلیٰ تعلیم کے علاوہ جو ہماری پرائمری اور میٹرک کی ایلیمنٹری تعلیم ہے، تو میرا تو یہ یقین ہے کہ اگر میٹرک کی اردو کی گرامر ہو، انگلش کی گرامر ہو، جتنے بھی وہ لیسنز ہیں، سبجیکٹس ہیں، ریاضی کا ہو، یہ اگر صحیح طریقے سے پڑھایا جائے اور ہر اسکول میں استاد صلاحیتوں اور میرٹ کے اوپر ہو تو اور بچے صحیح طور پر ان سے سیکھ سکیں، تو یہ پھر آگے بڑھ کر چاہے وہ گریجویٹ لیول پہ ہو، یونیورسٹی میں جا کر کبھی مار نہیں کھائیں گے. تو ضرورت ہے یہاں پر ایک بہت بڑی مجھے ثقب نظر آتا ہے. ٹھیک. اور پھر ہماری جو اعلیٰ تعلیم کے ادارے ہیں، یونیورسٹیز میں لوں گا، اس کی مثال دوں گا، تو ایک وقت میں پشاور ایک یونیورسٹی تھی، آج 36 یونیورسٹی بن گئی ہے. لیکن یونیورسٹیز کہنے کو تو ہم نے بنا لی ہے، لیکن ہم یہ کوئی کسی کے سامنے فخر سے نہیں کہہ سکتے کہ فلاں یونیورسٹی نے فلاں یہ نیا بیج ایجاد کیا ہے جس کی وجہ سے گندم زیادہ بوئی جائے گی، یا ناشپاتی اتنی زیادہ ہو جائے گی، یا کوئی اور پھل جو ہے وہ مزید، یا اس بیج کو میں باہر جو ہے برآمد کروں گا. آج ہم تمام بیج برآمد کر رہے ہیں چائنا سے. اسی طرح سے کووڈ آیا، ہماری کون سی یونیورسٹی نے ویکسین ایجاد کی؟ یا امتحانات ہو رہے ہیں، سول ججز کے ہوئے، ایڈیشنل سیشن ججز کے ہوئے، سینٹرل سپیریئر سروس ججز کے ہوئے، تو بعض میں تو نتیجہ 0 تھا اور سینٹرل سپیریئر سروس میں 1% ہے. تو آپ یہ دیکھتے کہ معیار تعلیم کہاں پر ہے. ہمارا وہ کہا جاتا ہے کہ اچھی یونیورسٹی وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کو رات کو بھی نظر آئے، روشنیاں چن کر بار آ رہی ہو کہ لائبریری کھلی ہوئی ہے، لیبارٹری پہ کام ہو رہا ہے. یہاں پر تو عالم یہ ہے کہ ہماری ایک یونیورسٹی جو کہ ثوابی میں ہے، اس میں لائبریرین جو ایڈیشنل لائبریرین ہے اس کو رجسٹرار کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے. تو یہ احسن اقبال صاحب جو پہلے کے ڈیولپمنٹ کے وزیر تھے، انہوں نے یہاں انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ یہ بات کی تھی اور بڑی صحیح بات کی تھی، لیکن کام اس کے برعکس ہو رہا ہے. یہ ہماری ترجیح ہے کہ ہم لائبریری کو کہاں ترجیح دے رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اس یونیورسٹی کی لائبریری 24 گھنٹے کھلی رہتی، فل ٹائم لائبریری وہاں پر ہوتا، رجسٹرار کوئی اور ہوتا. ٹھیک سر. اچھا سر، یہ بتائیے کہ سسٹم ریفارمز کی بات ہر گورنمنٹ کرتی ہے لیکن اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا، تو یہ کیوں فیل ہو جاتی ہے؟ کیا یہ ول پاور کی کمی ہے یا اس میں کوئی ڈیپر اسٹرکچرل پرابلمس ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ ایک تو ول پاور، میں یہ کہوں گا کہ جب آپ ایک چیز انیشیٹ کرتے ہیں، اب یہاں پر ہمارے سابقہ چیف سیکرٹری رہے ہیں، وہ ایک وقت میں مرکز میں مشیر تھے سول ریفارمز کے حوالے سے. ایک دوسرے ہمارے ڈاکٹر اشرف حسین صاحب، وہ بھی مشیر تھے اس کے سول ریفارمز. انہوں نے بڑے پروفیشنلزم کی بات کی، فنکشنل اسپیشلائزیشن ہم لائیں گے، لیکن وہ چلی بھی گئے، لیکن ہم وہیں پر کھڑے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آلریڈی جو ہمارا اسٹرکچر ہے، جن کے مفادات ان کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ اس پہ بہت بڑی آڑ ہے. کیونکہ جب تک آپ ہمارا جو سول سروس ایکٹ ہے اس کے ساتھ ایک شیڈیول اور لگا ہوتا ہے، پھر اسی طرح اپائنٹمنٹ اینڈ پروموشن رولز کے ساتھ ایک شیڈیول ہوتا ہے جس میں دیا ہوتا ہے کہ کون کون سی پوسٹیں جو ہیں اس کیڈر میں ہوں گی. تو یہاں پر تو آپ نے بعض وقت جو آپ کے ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں، آپ کی یونیورسٹیز کے ہیں، آپ کے پریزنس کے ہیں، آپ کے مختلف محکمے جو کہ اسپیشلائز محکمے ہیں، اس کو آپ نے جرنلسٹ لوگوں کے، پی ایم ایس کے یا دوسرے آفیسرس کی پروموشن کے لیے رکھے ہوئے. تو اس وجہ سے وہ پروفیشنلزم نہیں آ رہی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پروفیشنلز کے، انجینئرز بھی اوپر رہیں، جیولوجسٹ بھی اوپر رہیں،
ان کے یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ بالکل پیچھے دھکیل دیں, دونوں کے ایک بلینڈ ہونا چاہیے. اس وجہ سے یہ ریفارم آگے نہیں بڑھ رہی. لیکن اسی بھی زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ریفارمز کی بات تو بہت کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آیا یہ بگاڑ اس وجہ سے ہے کہ کوئی اصلاحات کی ضرورت ہے, یا اس وجہ سے جو کہ موجودہ قوانین ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اصل وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ قوانین ہیں ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. بالکل. اچھا سر, آخر میں یہ سوال پوچھ لیتی ہوں کہ اگر آپ گڈ گورننس کو ڈیفائن کریں گے تو آپ کا اس بارے میں کیا تجزیہ, آپ اپنے لفظوں میں کیا بیان کریں گے؟ میں نے آپ کو کہا کہ گڈ گورننس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی فلاح و ویل بینگ, اور اس میں کیا ہے کہ ایفیشنسی, کہ آپ جائیں اور بغیر ایک ریزنیبل ٹائم ہو اس کے اندر آپ کو ریلیف ملے. مثلا آپ فرض کریں آپ کو گریونس سے کوئی چوری ہو گئی ہے اور آپ نے شکایت کر دی ہے, درج کرنا ہے, تو آپ جائیں تو آپ کی شکایت درج ہو اور فوری طور پہ ریسپانس ہو, پھر جو ٹیم ہے تفتیشی وہ پہنچے. آپ نے ڈومیسائل بنانا ہے تو وہ آپ کو چکر میں نہ ڈالے, ایسے ہو کہ ایفیشینٹلی ہو. آپ نے فرد لینا ہے جائیداد کا, وہ فوری طور پہ آپ کو ملے. آپ نے مقدمہ کوئی درج کر لیتا ہے, یہ نہیں کہ پھر سال تک وہ بوڑھا ہو جائے اور کیس کا نتیجہ نہ نکلے. اور پھر آپ کی پارکس ہیں, آپ کی گرین بیلٹس ہیں شہر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں, ان کا تحفظ ہو. وہاں پر آپ کو ہر جگہ پھول نظر آ رہے ہو, تو یہ ایک جھلک ہوتی ہے گڈ گورننس کی. آپ باہر نکل رہے ہو تو ٹریفک کا نظام ایسے ہو کہ آپ شہر میں ایسے جب پیدل ہوں, پیڈسٹرینین ہو, تو آپ سب کے ساتھ پیدل جا سکے فٹ پاتھوں کے اوپر. پھر آپ کے نکاسی آب کا نظام جو ہے وہ جب بارش ہو تو سڑک کے اوپر آپ کو پانی نظر آئے. آپ کا ایریگیشن کا جو نظام ہے, آپ کا کینال ہے, جو ڈرینیج ایکٹ ہے, نیچرل ڈرینز ہے, اس کے اوپر تجاوزات نہ ہو, لوگوں نے قبضے نہ جمائے ہوں. تو یہ گڈ گورننس ہے. بالکل, بہت اچھی لگی مجھے آپ کی یہ باتیں سر. تھینک یو سو مچ اپنی قیمتی رائے دینے کے لیے. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن پہ اظہار ضرور کیجیے. یہاں پہ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.